Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum guys, welcome to my YouTube चैनल। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो को लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आप लोग वीडियो की शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखेगा। वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखने की भी कोशिश करें ताकि मुझे सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि पिछले कई दिनों से मेरे चैनल जो है ना बिल्कुल डेथ हो चुका है। ना व्यूज़ आते हैं ना सब्सक्राइब बढ़ जाते हैं। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लें। बाकी जो है ना वीडियो का जो टाइटल है वो औरतों की पर्दे के हवाले से हैं, क्योंकि आजकल हम एक ऐसा जो है ना मॉडर्न दौर में दाखिल हो चुका है कि इस दौर में जो है ना औरत जो है ना पर्दे को बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं समझती हैं। वो समझते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें खूबसूरत दे रखी हैं, ये खूबसूरत हमारी जुल्फ़ों में है। अगर हम यानी जुल्फ़ें छोड़ के रखें, एक मॉडर्न दोहना तौर तरीक़े से चलें, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी तरफ अट्रैक्टिव हो जाते हैं और हमारी जो है ना जल्दी से शादी हो जाए। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो है ना इस जो है ना मौजू के हवाले से बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं। आप लोग वीडियो की तरफ यानी ज़्यादा से ज़्यादा मुतवज्जो होने की कोशिश करें। आइए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। अली, औरत के पर्दे का क्या मसला है? आवाज का पर्दा है कि नहीं है? चेहरे का पर्दा है कि नहीं है? हाथों का पर्दा है कि नहीं? कुरान का उसलूब तो आपको बता रहा है। उम्महातुल मोमिनीन को कहा गया है कि आपने सूरतुल अहज़ाब सूरह नूर पढ़ के देखें। आपने इस तरीके से लच्छेदार अंदाज में गुफ्तगू भी नहीं करनी, पर्दे में भी। जो लोग औरतों के इस तरह के पर्दे के कायल नहीं, वो उम्महातुल मोमिनीन के पर्दे के कायल हैं। कुरान में आया कि वो जो तुम्हारी माएँ हैं उन्होंने भी अपने बच्चों के साथ जो ऑनरी तौर पर अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम, लच्छे वाले अंदाज के अंदर, लच्छेदार अंदाज में गुफ्तगू नहीं करनी। कहीं किसी के दिल का रोग कोई एक्टिविटी परफॉर्म ना करे। किसके साथ? माँ के साथ, जो ऑनरी तौर पर माँ है। बिल्कुल। तो बाकी तो फिर शाही कोई नहीं ना। यानी औरत की गुफ्तगू इस तरह की नहीं होनी चाहिए। इससे आपको औरत के आवाज के पर्दे का पता चल गया। हम नहीं कहते कि औरत मर्द से गुफ्तगू नहीं कर सकती। यानी औरतें जब बाजार जाती हैं सौदा सिर्फ लेने के लिए तो मर्दों से गुफ्तगू करती हैं, बिल्कुल जायज है, कर सकती हैं, लेकिन लच्छेदार अंदाज में नहीं होगी। ऐसे अंदाज में नहीं होगी जिसमें उनकी आवाज की अट्रैक्शन की तरफ वो हो। लेकिन यहां देखने को यही आया कि औरतें अपने खामनों, अपनी नंदों, सासों की शिकायतें दुकानदारों को जाके कर रही होती है, और दुकानदार भी बेचारे एक एक घंटा बैठ के उनकी गप्पे सुनते हैं, हालांकि उन्हें कोई गर्ज नहीं होता। और फिर इसी से मामलात आगे चलना शुरू होते हैं। गुफ्तगू करें लेकिन ये वाला मामला ना हो। बाकी औरतों का कोई काम नहीं है कि मर्दों को कोई दर्स व तदरीस करे, मर्द ही करेंगे उन्हें। सईदा आयशा की मिसाल देना बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो नबी इस्लाम की आयली जिंदगी ट्रांसफर कर रही थी। उनके बाद कोई लेगेसी आगे चली नहीं है कि कभी किसी औरत ने मर्द को दर्स दिया हो। मर्द ही दर्स देते थे मर्दों को और वो अपनी औरतों को सिखाते थे। ठीक है। तो औरत को अल्लाह ताला ने ऑनर दी। औरत का मतलब ही अरबी में पर्दे की चीज है। सतरे औरत कहते हैं आप अपने सतर को, अच्छा, छुपाने की चीज। तो रहा चेहरे का पर्दा, कुरान के मिजाज में, कुरान में है कि औरत के जेवर की छनकार भी बाहर ना सुनाई दे, जीनत के तौर पे। इससे आपको अल्लाह का मिजाज तो पता चल गया। जो खुदा औरत के जेवर की छनकार को बाहर मर्द को अट्रैक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ज़हर कातिल समझता है, वो जीनत की सबसे बड़ी चीज चेहरे को खोलने की इजाजत कैसे देगा? कि जितनी अहादीस इस हवाले से पेश करते हैं ज्यादातर कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन की है, मैदान जंग की, या आयत पर्दा नाजिल होने से पहले की है। अम्मा आयशा सलामुल्लाह अलैहा की जो इफ्क वाली हदीस है, जो आपके ऊपर मुनाफिकीन ने तोहमत लगाई थी, बुराई की, उसमें अल्फाज हैं कि नबी इस्लाम ने एक सहाबी की ड्यूटी लगाई होती थी कि जब वो काफिला आगे मूव करता था तो वो पीछे छूट जाने वाले सामान को रिट्रीव करते थे कि कोई भूल ना जाए। और उसी चक्कर में वो आए थे। अम्मा आयशा का हार गुम गया और चूंकि हौदज में बैठे हुए पता नहीं चलता था, वो आगे चल पड़े। अम्मा आयशा वहीं पे बैठ गई और वो कहती है मैंने अपने ऊपर यूं पर्दा कर लिया और मुझे ऊंग आ गई, इसी दौरान मेरे चेहरे से पर्दा हट गया।
اور اس صحابی نے جب وہ سامان کی تلاش میں ہے تو دیکھا میں بیٹھی ہوئی ہوں، تو انہوں نے بلند آواز سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ کہتی ہے میں نے فوراً اپنا چہرہ ڈھانپ لیا. اما عائشہ کے الفاظ ہیں انہوں نے مجھے پہچان لیا کیونکہ آیت پردہ نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھ رکھا تھا. لہٰذا بخاری مسلم کی حدیث یہ بتا رہی ہے کہ اما عائشہ آیت پردہ کے بعد پردہ کرتی تھی، حالانکہ وہ ماں ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، ماں ہو کر جن کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لیے بین کر دیا ہے. قرآن میں سورۃ الاحزاب میں ہے کہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے کہ نبی کی وفات کے بعد ان کی بیویوں سے کوئی شادی کی کوشش کرے. یہ امت کی ماں ہے. اچھا، اور پھر دیکھیں اس مرد کو اللہ نے کیا آنر دی. اسی مرد کے ساتھ منافقین نے یہ برائی والا معاملہ جوڑا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے جوانی میں موت دی. اس کی شادی بھی نہیں ہوئی، وہ کمارا گیا دنیا سے. اور اما عائشہ اس چیز کا ذکر کرتی تھی کہ جس مرد کے ساتھ انہوں نے مجھے جوڑنے کی کوشش کی اللہ نے اسے کسی عورت کے ساتھ بھی نہیں جوڑنے دیا، وہ کنواری حالت میں دنیا سے گیا. یہ بخاری مسلم میں موجود ہے. تو سیدہ عائشہ کی حدیث واضح بتا رہی ہے. پھر قرآن میں باقاعدہ ایک تو سینے پہ اوڑھنی لینے کا، جلباب کا ذکر آیا ہے، گھونگھٹ نما، اسی کی ماڈرن فارم یہ برقع ہے. البتہ یہ جو برقع اس سخت نوعیت کا کہ ہاتھوں میں بھی دستانے پہنائے ہوئے، یہ پردہ کو نہیں، یہ غلوف کے درجے میں. یہ عمومی زینت جو قرآن میں ہے نا، جو کھل جائے خود بخود ٹخنوں سے نیچے یہ ہاتھ، اس کے اوپر تو قرآن نے قدغن نہیں لگائی ہوئی ہے. لیکن جو چیزیں چھپانے والی ہیں وہ عورت نے چھپانی ہے. اور اس میں برقعے کا کالا ہونا ضروری نہیں ہے، وائٹ بھی ہو سکتا ہے. برقع ہونا بھی ضروری نہیں ہے، بڑی چادر بھی ہو سکتی ہے. ایران میں آپ دیکھیں عورتیں بڑی سی چادر لے کے یوں انہوں نے چادریں پکڑی ہوتی ہیں. اب رہا چہرے کا پردہ، ہمیں یہ بات ماننے میں کوئی عار نہیں ہے کہ ہمارے اسلاف میں فقہا میں چہرے کے پردے کے حوالے سے اختلاف تھا. امام خمینی نے چہرے کے پردے کے جواز کا فتویٰ دیا، اگرچہ اہل تشیع کے ہاں بھی چہرے کے پردے کو پریفریبل کہا گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہاں چہرہ کھول سکتی ہے، باقی جسم کا پردہ کرے گی. بالوں کا پردہ تو سارے مانتے ہیں، باقی جسم کا، سینے کا ابھار نظر نہ آئے، ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک اٹریکٹفل چیز عورت کے لیے رکھ دی ہے نیچرلی. البتہ میں یہ کہوں گا کہ میں ان فقہا کے ساتھ ہوں جو چہرے کے پردے کو ضروری سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آج کے پرفتن دور کے اندر جو صورتحال ہو چکی ہے اس میں تو پردہ پلس ہونے والی بات ہونی چاہیے. اگرچہ عورتیں بھی مسجد میں اعتکاف کریں، سنت یہی ہے، امہات المومنین بھی بخاری مسلم میں ہے کہ مسجد میں اعتکاف کرتی تھی. لیکن اب یہ جو پرفتن دور ہے جس کے اندر CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں، سیکیورٹی نہیں ہے ہمارے ملکوں میں. میں یورپ، امریکہ یا ہرمین کی بات نہیں کر رہا، وہاں تو عورتیں ضرور کریں، وہ علیحدہ پورشن بنا ہوا ہے. لیکن یہاں پہ جو لوگوں کی ویڈیوز بھی لیک ہو جاتی ہیں، عورتیں ہی عورتوں کی ویڈیوز بنا کے لیک کر دیتی ہیں. عورتوں نے اگر جمعے کی نماز کے لیے بھی مسجد میں جانا ہے وہ پردے کا اہتمام کریں، عورتوں کے سامنے بھی نہ کھلے. یہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی وہ عورتوں کے سامنے بھی اپنا نقاب نہیں کھولتی جی، الا ماشاء اللہ. عورتیں بھی جو ان کے درس میں بیٹھتی ہیں نا جی، وہ نقاب کی حالت میں ہی رہتی ہے. ظاہر ہے کہ اتنا پرفتن دور ہے، لوگ ویڈیوز کے ذریعے کچھ بھی کر سکتے ہیں. بہرحال جو اس طرح کے ڈومیننٹ ہیں ان کو تو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. رہا عام عورتوں کو، ٹھیک ہے وہ چہرے کے پردے میں ان کی ایک حیا والا معاملہ ہے. رہا لوگوں کی نظر اور یہ کہنا کہ پردہ چہرے کا جو آپ کروا رہے ہیں پردے تو دل کی کیفیت کا نام ہے. میں مانتا ہوں کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ نہ وہ برقع دیکھتے ہیں، نہ چہرہ کھلا ہوا دیکھتے ہیں، نہ وہ نقاب والا دیکھتے ہیں. انہوں نے بد نگاہی کرنی ہی کرنی ہوتی ہے، اور جنہوں نے نہیں کرنی انہوں نے نہیں کرنی. لیکن ایک مسلمان عورت کی شان اسی میں ہے. میں آپ کو بتاؤں کچھ عرصہ پہلے، بلکہ اب تو کئی سال ہو چکے ہیں، CNN کے اوپر ایک ڈیبیٹ چل رہی تھی پردے کی. ایک عرب عورت بیٹھی ہوئی تھی بال کھولے ہوئے، دوسری طرف ایک فرینچ میکینیکل انجینئر، میرے بھی انجینئرنگ میکینیکل میں، اس نے پورا حجاب کیا ہوا تھا، بلیک کلر کا نقاب سب کچھ. وہ پردے کے حق میں دلائل دے رہی تھی، اور وہ عورت تھی جو نیو مسلم تھی، فرینچ، اور یہ نسل مسلمان ہے، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے. یہ بال کھول کے تو کہہ رہی تھی کہ اسلام میں چہرے کا پردہ کوئی نہیں ہے. نان مسلم اگر تحقیق کر کے اسلام میں آیا ہے تو اسے پتہ ہے کیا ہے. یوسف ایسٹس نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ ایک نان مسلم کرسچن خاتون تھی، انہوں نے اسلام سٹڈی کیا اور انہوں نے کہا کہ یوسف میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، لیکن یہ جو پردے والا معاملہ ہے یہ میں نہیں کر سکتی. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ تم اسلام قبول کر لو، انشاءاللہ بعد میں اللہ نے توفیق دی تو کر لینا. تو اس نے آگے سے کہا کہ میں نے قرآن سٹڈی کیا ہے، میں نے احادیث پڑھی ہیں، کیا میں اللہ کا یہ والا حکم اپنی مرضی سے چھوڑ کر مسلمان رہ جاؤں گی کہ اپنی مرضی کے حکم کو میں مان رہی ہوں؟ اسلام تو نام ہی ہے سبمٹ یور ول ٹو اللہ، اللہ کے حوالے کرنا اپنی مرضی کو. وہ کہتے ہیں میں اتنا شرمندہ ہوا کہ دیکھو
یہ بھی مسلمان نہیں ہوئی، اسے یہ پتا ہے کہ اگر خدا کو ماننا ہے پھر خدا کی بھی ماننی ہے. انہیں کیا پتا کہ یہ پاکستان میں کروڑوں لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا کی ماننے کی ضرورت نہیں، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے. خیر 6 مہینے بعد وہ ایگری کی. یوسف ایسٹس نے اس وقت کہا کہ آپ ابھی کلمہ پڑھ لیں، لیکن اس نے نہیں پڑھا. شرعی مسئلہ وہی ہے جو یوسف ایسٹس نے بتایا، کیونکہ زندگی موت کا پتہ نہیں. جی بالکل، یہی ان کو کہنا چاہیے تھا. لیکن اس میں وہ جو عبرت حاصل ہوئی ہے کہ ایک نان مسلم جب اسلام کو سٹڈی کرتا ہے اسے تو پردہ نظر آ رہا ہے. مسلمان جو ہے وہ پردے کا اتنا بڑا دشمن بنا ہوا ہے اللہ ماشاءاللہ. لیکن اللہ کا شکر ہے دنیا میں جتنے ریلیجس لوگ ہیں جو ڈومیننٹ پوزیشن کے اوپر ہیں، وہ جماعتیں جو دین کا کام کر رہی ہیں، خواہ وہ تبلیغی جماعت ہو، دیوبند کی، بریلویوں کی دعوت اسلامی ہو، اہل حدیث کی جماعتیں ہوں، ڈاکٹر فرحت ہاشمی ہو، ڈاکٹر اسرار صاحب ہوں، ڈاکٹر ذاکر نائک ایک چہرے کے پردے میں تھوڑی سی کمزوری انہوں نے دکھائی ہے، اپنی وہ فیملی کو کرواتے ہیں بہرحال وہ. باقی تو اوور آل کلچرل مسلمانوں میں نسل در نسل یہ چیز چل رہی ہے، اور میں اسی موقف کے ساتھ ہوں کہ چہرے کا پردہ ہونا چاہیے. میری وائف شادی سے پہلے نہیں کرتی تھی تو میں نے شادی سے پہلے ہی شرط رکھی تھی. اور جن لوگوں کو شوق ہے نا ان کی بیویاں پردہ کریں، یہ سارے معاملات شادی سے پہلے طے کرنے چاہیے. شادی کے بعد اگر آپ زبردستی کرنے کی کوشش کریں گے تو بعض اوقات اختلاف اس لیول پہ بڑھ جاتا ہے کہ علیحدگی ہو جاتی ہے. تو آپ ایسی جگہ پہ ہاتھ ہی نہ ڈالیں جو آپ کے مزاج کے لوگ نہیں. یہاں کئی مذہبی لوگ ہیں، ہاں وہ لوگ جو بعد میں یعنی ایک ریلیجن کے راستے پہ آئے ہیں وہ اپنی بیویوں کو پھر سپیس دیں، کیونکہ ان کی بیویوں نے اس وقت ان سے شادی کی تھی جب وہ اس طرح اپنے کریکٹر سے منوائیں. کچھ عرصہ گزرے گا، امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ قبول کر لیں. تو گائز آپ لوگوں کو ویڈیو کیسا لگا؟ ویڈیو بہت ہی زبردست ویڈیو تھے، بہت ہی لوجیکل ویڈیو تھے اور بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو تھے. ایسے ویڈیو ہمیں چاہیے، ایسے ویڈیو کی ضرورت ہے، کیونکہ معاشرہ بگڑتے جا رہا ہے خصوصاً پردے کو لے کر. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ پاکستانی جو مسلمان ہیں، مسلم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم امت محمدی ہیں، ہماری بخشش آلریڈی ہو چکے ہیں، لہذا ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. ارے بھائیو، خدا نے بھی کچھ ٹرم اینڈ کنڈیشن رکھے ہیں. اگر ہم اس پر اس قوانین و ضوابط پر پورے اترے پھر ہماری بخشش ہوگی نا. اگر ہم زندگی بھر خدا کے احکامات کی یعنی شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے سے باہر نکال کر ہم کام کرتے رہیں تو کیا اللہ ہماری بخشش کرے گا؟ کیا محمد ہماری سفارش کرے گا؟ قطعا نہیں کرے گا. سب سے پہلے اسلام میں پردے کا یعنی عمل ہونا ضروری ہے. پردہ انجینئر محمد علی صاحب کیا کہتے ہیں؟ یعنی پردے کے لیے کوئی بھی رنگ کا مخصوص نہیں ہے، مختص نہیں کی ہوئی ہے. آپ کسی بھی کلر کے ساتھ پردہ پہنا جاتے ہیں، پہن سکتے ہیں، خواہ وہ گورا ہو، وائٹ ہو، بلیک ہو، براؤن ہو، ریڈ ہو. مطلب آپ پردہ برقع یعنی پہن سکتے ہیں. یعنی اگر آپ جو ہے نا اپنے جسم کو پردے میں رکھنے چاہتے ہو تو آپ کو برقعے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بہت بڑا چادر جو ہے نا اپنے جسم کو ڈھانپ سکتے ہیں چادر سے. انجینئر نے کیا یعنی اس کا جو ہے ایران کی عورتوں کی بھی مثال دی تھی. پھر جو ہے نا ایک کہانی سنا رہا تھا یعنی حضرت عائشہ کو لے کر. حضرت عائشہ جب کہیں سویا پڑا ہوا تھا، آپ کے خادم نے دیکھا تو آپ بالکل پردے سے اوٹ آپ کے چہرے یعنی نظر آ رہی تھی. تو آپ نے ان للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر اس کی یعنی چہرے پر یعنی پردہ لگائی. تو منافقین نے یعنی اس یعنی لمحات کو لے کر حضرت عائشہ کے اوپر تہمت لگانا شروع کر دی. تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس یعنی بندے کے ساتھ، جس صحابے کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کی یعنی تہمت لگا رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو، اس مرد کی اس کبھی شادی بھی نہیں ہو، گوارہ ہی دنیا سے یعنی چلے گئے. تو جو کہہ رہا تھا نا یہ جو لمحہ جو ہے یہ واقعات یعنی پردے کی حکم سے پہلے ہونے والا واقعات ہے.
لیکن اس وقت معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ لیبرزم کی طرف جا رہا ہے۔ 8 مارچ کو میری جسم میری مرضی کی جو سلوگن یعنی بلند ہو رہی ہیں، جس سے عورت یعنی کس طرف جا رہے ہیں؟ ذلیل و خوار ہونے والے معاشرے کی طرف جا رہا ہے۔ اس جو نعرے کو یورپ اور امریکن کے ممالک میں ہوتا تھا، ہو بھی رہا ہے۔ وہاں عورتوں کو دیکھو، وہاں پر ڈیورس کا ریشو دن بدن بڑھتے جا رہا ہے۔ تو خدا را پردے کو امپورٹنٹ سمجھنا چاہیے، ہمیں پردے کی بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ جہاں کہیں بھی جاؤ آپ پردے کو ساتھ لے کر جاؤ، وہاں آپ پردے میں رہو، تاکہ آپ کو عزت ملے اور آپ عزت دے بھی جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں یعنی شاہ رخ خان کی کسی سٹیج پر، کسی شو کے سٹیج پر ایک ویڈیو بہت تیزی سے وائرل ہو چکا تھا۔ وہاں پر شاہ رخ خان ہر لڑکی کے ساتھ گلے ملا رہا تھا۔ سب سے آخر میں ایک باپردہ عورت آئی، لڑکی آئی، اس عورت کو کنگ، جو بالی ووڈ کنگ سمجھتے ہیں، وہ جھک کر سلام کیا۔ اس عورت تو ہر لڑکی ہے، لیکن انہوں نے اس پردے کو، اس برقعے کو سلام کیا۔ یہی کنسپٹ ہمارے بھی ہونے چاہیے، ہمیں پردے کی اہتمام ہر وقت ہمارے ساتھ رکھنا چاہیے۔ تو اسی طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔